साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। हाल ही में आपने देखा कि जो बलूचिस्तान के वाक़यात हुए उसके बाद सियासी सूरत हाल अगर आप देखें, आप ओवरऑल किस तरह देख रहे हैं? क्या नुकात हैं जो आप समझते हैं कि हुकूमत को जिन पर फोकस करना चाहिए और वो नहीं कर पा रही, इसी वजह से वो अमन अमान से मुतल्लिक सूरत हाल हो या फिर सियासी सूरत हाल हो, ये उन वजूहात की वजह से ये चीज़ें जन्म ले रही हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू वेरी मच नादिर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। जी, ये बड़ी जो इस वक्त तशवीशनाक सूरत हाल है मुल्क में, जो वर्सनिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, और ख़ास कर ये बलूचिस्तान के वाक़यात जो हुए हैं वो इंतहाई कंडेमनेबल हैं और बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हैं ये, और जिस पे जितना कंडेम किया जाए उसको कम है। एक्चुअल मैं समझता हूँ कि ये सिचुएशन है, इसमें एक बहुत बड़ा जो मैं समझता हूँ ये कॉम्प्लेक्स जो हुई है वो सिचुएशन इसलिए हुई है कि एक तरफ तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो नहीं आ पा रही, और उसकी वजह से जाहिर है कि सियासी केसेस जब अदालतों में चले गए तो अदालतें भी उसमें ड्रैग इन हो गई और एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन गई है। और साथ में आपकी इकोनॉमिकल क्राइसिस तो पहले से ही चल रहा है, जो कि मज़ीद उसमें प्रेशर्स आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से जो एंटी स्टेट एलिमेंट होता है उसको एक स्पेस मिलती है, एक जगह मिलती है, और वो जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं वो अपनी कार्रवाइयाँ करना शुरू कर देते हैं। इनके जो स्लीपर सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और जाहिर है कि इस पूरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में जो एक हमारी अफवाज का जो एक इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी का जो पूरा एक मैकेनिज्म है उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है। तो इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी पॉलिटिकल साइड पे आती है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट है इस वक्त, इसको ये शो करना चाहिए। देखें, स्टेबिलिटी क्या है? स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये है कि आपकी गवर्नमेंट स्टेबल नजर आए। अच्छा, गवर्नमेंट स्टेबल कैसे नजर आएगी? गवर्नमेंट ऐसे नजर आएगी कि गवर्नमेंट की जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनके अंदर जो कोहेसिव बॉन्ड है वो उसमें कोई वो इंटैक्ट, सॉलिडली इंटैक्ट नजर आए कि मुल्की मसाइल हल करना चाहते हैं, उनकी कोई डायरेक्शन नजर आए, कोई कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज नजर आए, कोई कुछ करते हुए नजर। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो आपने सियासी इस्तेकाम की बात की, इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो हुकूमत के ऊपर जो कारकर्दगी है हुकूमत की, वो फेडरल हो या सूबाई हुकूमतें हों, उन पर भी सवालात उठ रहे हैं। आप देखें कि इस वक्त जो एनर्जी क्राइसिस है वो सबसे बड़ा मसला है। बिजली के बिलों का मामला आपके नॉलेज में होगा, और उसके बाद पंजाब हुकूमत ने फैसला भी किया रिलीफ देने के हवाले से। हमने देखा कि हाल ही में IPPs का इशू बड़ा उठा, गौहर एजाज साहब ने मामले को उठाया, वो रिपोर्ट भी हुआ, लेकिन अब उस मामले पे खामोशी हो गई। ये IPPs का इशू आपकी नजर में क्या है? देखिए, ये तो अभी जब मामला खुला है और अवाम के सामने इसके हकायक आए हैं तो ये बहुत सीरियस इशू है, और इस पे जितना गवर्नमेंट को प्रोएक्टिव नजर आना चाहिए, आई थिंक वो नहीं नजर आ रही। इसलिए जो बेचैनी है, अवाम में भी बेचैनी है, हमारी बिजनेसेस के ऊपर जो प्रेशर है, हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर, ताजिरों के ऊपर जो प्रेशर है, आम आदमी पे जो प्रेशर है, वो एक बेचैनी का सबब बन रहा है। और जिसपे हुकूमत जो है वो प्रोएक्टिवली जिस तरह उसको प्रेजेंट होना चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो इस वजह से ये बेचैनी का सबब, इसको बिल्कुल हल होना चाहिए। पंजाब हुकूमत ने किया, चले शॉर्ट टर्म रिलीफ दे दिया उन्होंने, लेकिन अल्टीमेटली प्रॉब्लम तो वही है। ये कॉज कर रहा है सर्कुलर डेट, आपके कर्जे बढ़ रहे हैं, आपकी पूरा जो सिस्टम है वो ड्रेन हो रहा है, इसके अंदर आपके फाइनेंसेस ड्रेन हो रहे हैं, और बिजली महंगी भी हो रही है। और ये सारा मसला जो है इसको हल किया जा सकता है, और हुकूमत को करना चाहिए और प्रोएक्टिवली नजर आना चाहिए इसको हल करते हुए, तो ही परसेप्शन ऑफ स्टेबिलिटी नजर आएगा। अगर गवर्नमेंट गवर्नेंस करती हुई नजर आए, उसकी विजिबिलिटी हो,
تو پھر دیکھیں اپوزیشن تو ہر سسٹم میں ہوتی ہے، پارلیمانی سسٹم ہے اس میں پہلے بھی تھی، ابھی بھی ہے، آگے بھی ہوگی. تو یہ کہہ دینا کہ کیونکہ اپوزیشن ہے اور وہ اس کو ڈی اسٹیبلائز کر رہی ہے، وہ ایک کمپوننٹ ہے. دوسرا کمپوننٹ جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ گورنمنٹ اٹ سیلف ہے اور اس کے کولیشن پارٹنرز ہیں. اب اگر آپ کولیشن پارٹنرز کی اسٹیبلٹی دیکھ لیں تو ان جماعتوں میں بھی فالٹ لائنز ہمیں نظر آتی ہیں، ان میں بھی ایک ایلیمنٹ آف انسٹیبلٹی نظر آتا ہے. پھر ان کی جو بانڈنگ ہے اس میں ایلیمنٹ آف انسٹیبلٹی نظر آتا ہے. ملکی حالات پہ سنجیدگی جو تمام کولیشن پارٹنرز کی طرف سے ریفلیکٹ ہونی چاہیے، آئی تھنک وہ بھی ایبسینٹ ہے. تو اس لیے عوام میں لیکن ڈاکٹر صاحب اسی کے ساتھ ساتھ اب ہم جو سیاسی استحکام کی بات کر رہے ہیں تو یہ معاملہ بھی آپ کے نالج میں ہوگا کہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کی یہ کہتی رہی ہے کہ ان کے دور حکومت میں کبھی بھی کوئی سیاسی قیدی نہیں رہا، اور یہی موقف جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کا بھی رہا ہے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر کوئی سیاسی قیدی ہے، اور پی ٹی آئی کا معاملہ آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے حل ہوگا، یا اس حوالے سے آپ کے نزدیک کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے جو یہ ایک اس کو ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے کہ ابھی جو لیگل ایشوز ہیں پی ٹی آئی کے، یا جو ایشو پرٹین کرتے ہیں ان کی جو اریسٹ ہیں یا مختلف چیزوں کے اوپر، اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک واقعہ ہے 9 مئی کا، جو کہ اگین دیٹ از اگین اے کنڈیمنیبل انسیڈنٹ. تو اس کو الگ تناظر میں دیکھنا چاہیے، اور پولیٹیکل، کیونکہ اب ان کے پارلیمنٹیرین موجود ہیں اسمبلی میں اور اپوزیشن کانسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں، اس کو پارلیمانی سسٹم کے نظریے کے تحت دیکھنا چاہیے. تو دونوں چیزوں کو اگر آپ مکس کریں گے تو کمپلیکس ہوگی سچویشن. تو سیپریٹلی ڈیل کرنا چاہیے، اس کو کورس آف لا جو ہے وہ ڈیٹرمنٹ کرے، اور اس کو پولیٹیکل پروسیس ڈیٹرمنٹ کرے کہ اس پورے معاملے کو اسٹیبلٹی کی طرف کیسے لے کے جانا ہے. لیکن اب ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں پاکستان کے اندر ایک نئی جماعت بنی، شاہد خاقان عباسی صاحب کی. آپ نے دیکھا کہ وہ مسلم لیگ نون سے ناراض ہوئے اور اب ایک نئی جماعت جو ہے انہوں نے بنائی. آپ سے متعلق بھی خبریں یہ ہیں کہ اب نئی جماعت بنانے کا آپ نے اعلان کر رکھا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایک نیا نیریٹو بنانا کتنا آسان ہوگا، اور جو آپ جماعت بنائیں گے آپ کے نزدیک کون سے اہم اور نئے چہرے جو ہیں وہ آپ کی جماعت میں شامل ہونے جا رہے ہیں؟ جی دیکھیں نادر، کیونکہ ایکسٹریم ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، ڈیلیورنس کا فقدان ہے، گورننس ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے، تو اس پورے ڈس اپوائنٹمنٹ نے ایک ویکیوم کریٹ کیا ہے، اور لوگوں کو اعتماد جو ہے وہ سیاسی جماعتوں پر سے اٹھتا چلا جا رہا ہے، جس کے نتائج آپ نے حالیہ الیکشنز بھی دیکھے. اب ایسی صورتحال میں جو سب سے ورس اس کا کانسیکوینس ہے وہ ہے امید کا ختم ہونا. لوگوں کے اندر امید، ہوپ جو ہے وہ اگر ختم ہوتی چلی جائے گی تو وہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے. لہٰذا ایسی اس اسپیس میں اگر کچھ لوگ مل کے کچھ کرنے کے لیے، پاکستان کو صحیح ٹریک پہ ڈالنے کے لیے آپس میں جمع ہوتے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل پروسیس کے تھرو، چاہے پولیٹیکل جماعت بنا کے، یا ایک اسٹرانگ انفلوئنس کرنے والا گروپ بنا کے جو کہ ٹیکنیکل اور اچھے لوگوں کے ساتھ پہ مشتمل ہو، تو آئی تھنک یہ ایک وہ طریقہ پرووائڈ کرتا ہے جس سے لوگوں کی ہوپ ریکنڈل کی جا سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب معذرت آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں، لیکن آپ نے جو بیانات دیے تھے کہ آپ جلد وطن واپس آ رہے ہیں، پاکستان واپس آئیں گے، ایک تو یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ حتمی تاریخ کون سی ہوگی، اور دوسرا آپ پاکستان کے کچھ جو سیاسی رہنما ہیں کیا ان کے ساتھ رابطے میں ہیں کہ آنے کے بعد آپ آگے اسٹریٹجی اپنی بنا سکیں؟ نہیں جی، میں بہت ایکسٹینسو رابطوں میں ہوں اور ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں، اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ڈے نائٹ کام کر رہے ہیں اس حوالے سے. اور میں مختلف ٹیمز کریٹ کر رہا ہوں جو کہ ہو بھی رہی ہیں، اور بہت اچھے لوگ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں جو کہ بہت اچھا پرفارم کرتے رہے ہیں، کر سکتے ہیں، اور بے لوس وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ان حالات میں کنٹریبیوٹ کریں. تو ہم ان کو اس پروسیس میں ہیں، اور ہمارا کام بہت تیزی سے چل رہا ہے. ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی چیز ہم لانچ کر دیتے اور اس کے بعد کام شروع کرتے، لیکن ہم نے اس کو تھوڑا سا ماڈل کو ریورس کیا ہے،
اور ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم بہت ساری ٹیمز اور ان کی مشاورت اور گراؤنڈ پہ اس کا افیکٹ کتنا ہو سکتا ہے اور کتنا ہم کریٹ کر سکتے ہیں، ان چیزوں میں ہم مصروف ہیں اور ڈے نائٹ مصروف ہیں. اور میری یہاں بھی بے پناہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پاکستان میں رابطے ہو رہے ہیں، اور بہت اچھے اچھے لوگ جڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اپروپریٹ ٹائم پہ ہم اس کو پراپر ایک فارمیٹ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے لائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے شروع میں ہم نے سیاسی استحکام کے حوالے سے باتیں کی، تو اب ہم اگر کراچی کو، آپ سے بہتر تو شاید کوئی نہ جانتا ہو، آپ بہتر جانتے ہیں کراچی کو، اس وقت ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی جو وفاق میں اتحادی جماعتیں ہیں، لیکن اگر صوبے کی بات کی جائے تو وہاں پہ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کے خلاف بیانات دیتی رہی ہے. پھر پیپلز پارٹی یہ بھی دعویٰ کرتی ہے کہ جو اب صورتحال ہے اس کے مطابق ایم کیو ایم کا ہولڈ کراچی پر نہیں رہا. آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، جو پولیٹیکل بیانات ہیں وہ تو ایک الگ چیز، جو اس میں سیریس ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ پارٹیاں، جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ عوام کے ساتھ اپنے آپ کو کتنی کریڈیبل انداز میں کنیکٹ کر رہی ہیں، اور عوام ان کے ساتھ کتنی امید وابستہ کر رہی ہے. یہ ہے گیج، بیسک گیج یہ ہے. اب ہولڈ ہونا کسی پارٹی کا نہیں ہونا وہ براہ راست پروپورشنیٹ ہے اس کی عوام سے کنیکٹیوٹی اور اس کی امیدوں سے. تو جو آپ نے کراچی کا ذکر کیا، تو جنرلی جو ہم بات کرتے ہیں تو وہاں ایک سینس آف ڈس اپوائنٹمنٹ بہت ایکسٹریم ہے، اور جس سے کہ یہ نظر آتا ہے کہ جو بانڈ ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا پبلک کے ساتھ وہ بہت ویک ہے، اور اس کی ویکنس کی مینیفیسٹیشن بھی ہم نے دیکھی. جو نتائج الیکشنز میں آئے ہیں، اب وہ تو بہرحال اس میں جا رہے ہیں لیگل کورس میں، تو وہ نتائج خود ریفلیکٹ کر رہے ہیں، اور ان کے کیا فیصلے ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے ہیں. لیکن فیکٹ آف دا میٹر از، ڈاکٹر صاحب آپ کراچی کے اندر جو ایک مسئلہ ابھی چل رہا ہے وہ گورنر کی تبدیلی کا بھی چل رہا ہے. آپ کامران ٹیسوری صاحب کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو ان کا ایک پولیٹیکل ظاہر معاہدہ ہے، جس میں سننے میں آتا ہے کہ اس میں جو پریفریبل اور پریفرنس جو دی جا رہی تھی، جو پورا ایک سیٹ اپ ہوا تھا ان الیکشنز کے بعد جو کولیشن گورنمنٹ فارم ہوئی ہے، اس کے معاہدے کے تحت جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ وہ نون کی پریفرنس ہے، اور وہ کنسلٹیشن بہرحال تمام ہی کولیشن پارٹنر سے کریں گے جو پرٹیننٹ ہیں سندھ میں. تو یہ اسٹیٹس ہے، اور یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے، اور یہ وہ ظاہر ہے کہ یہ ان کا حق ہے، وہ جب کرنا چاہیں، ان کا اخلاقی حق بھی ہے، قانونی حق بھی ہے گورنمنٹ کا اور فیڈرل گورنمنٹ کا. نہیں، لیکن سر وہ فاروق ستار صاحب یہ کہہ رہے ہیں، فاروق ستار صاحب نے ہمارے ہی پروگرام میں کہا تھا کہ کامران ٹیسوری صاحب جو ہیں وہ بہترین گورنر ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی وہی سوٹ کرتے ہیں. تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو نیا گورنر ہوگا، آپ نے ذکر تو کیا ایک معاہدے کا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایم کیو ایم بات کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، تو اس میں ان کا بھی کوئی عمل دخل ہوگا، ان کی مشاورت بھی ہوگی یا ہوتی رہی ہے ماضی میں؟ اور دیکھیں، ظاہر ہے کہ پوزیشن ایسی ہوتی ہے اور کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہوتی ہے، تو اس میں ان پٹ ضرور ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے امپورٹنٹ پوزیشن ہوتی ہے. تو مشاورت کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن پولیٹیکل جو ایگریمنٹ ہے وہ ایک الگ چیز ہے. اور وہ اگر یہ ہے کہ نون کی پریفرنس ہے اور اس پوائنٹ ان ٹائم پہ سب نے ایگری کیا تھا اور ایک کولیشن پارٹنر بنے تھے، تو پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ جو اب یہ تو نون کے اوپر منحصر ہے کہ جو رولنگ پارٹی ہے وہ اپنا استحقاق دے دیتی ہے کسی اور پارٹی کو، تو وہ اس پہ منحصر ہے. لیکن ایز پر دی ایگریمنٹ جو باتیں پتہ لگتی ہیں اس کے حساب سے پریفرنس تو یہ نون کی ہے. چلیں ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ ڈاکٹر عشرت العباد صاحب، آپ نے ہمارا نکالا نظر